अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इज़्न से, रहमत से आज हम कुरान करीम की आखिरी सूरत कर रहे हैं, सूरा अन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। हम ये देखते हैं कि जो हम कुरान पाक के शुरू में दुआ मांगते हैं सूरह अल-फ़ातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा, और फ़ातिहा खोलने वाली, ये वो सूरत है जो कि कुरान के ऐसे ऐसे राज खोलती है। हम एक के बाद एक सूरत पढ़ते चले जाते हैं और हमें क्या कुछ पता चलता है, किन कामों पे अपने आप को जमाना है, कैसे जमाना है, हदायत के रास्ते कैसे खुलते हैं, अल्लाह की नेमतें जो हैं हमें उससे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, किन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। और ये दो लाइफ स्टाइल्स हैं जिनके एंड रिज़ल्ट्स भी दो डिफरेंट होंगे, और इससे इंसान ईमान के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। जब हम इख्तिताम पे आते हैं तो सूरह अल-फलक हम पढ़ते हैं, जिसमें ऐसे ख़तरात, आफ़ात, मुसीबतों का ज़िक्र किया जाता है, हमें आगाही दी जाती है जो हमारे जिस्म और जान को ख़तरे में डाल सकती हैं, और उसे हम कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे अल्लाह की पनाह में आ जाएं। ये जो सूरत आज हम करेंगे, ये इसके अलावा, इसके बियॉन्ड एक और एरिया को टारगेट करती है, और वो है शैतानी वसवसे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक आज़माइश में ज़रूर डाला कि जब सिरात मुस्तकीम पर दे दिया, रास्ते खोल दिए, समझा दिया, साइन बोर्ड दिखा दिया, तो अब उस पर यह कहा कि अपने इरादे से चलो, अपने इरादे से बुराई से बचो। और ये इरादा जो होता है ये हमारे अंदर होता है। इसके लिए हमें बाहर के फोर्सेस कम बॉदर करते हैं, अपने अंदर की ही रुकावटें इतनी आ जाती हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पाते। जब हमने सूरह अल-फलक पढ़ी और हमने देखा कि वहाँ पे बात हुई फ़लक की, गसक की, सहर की, साहिर की, हासिद की, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हमने देखा। अब हम जब ये सूरत पढ़ेंगे तो हम ख़ास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 3 सिफ़ात पे गौर करेंगे। अल्लाह का रब होना, अल्लाह का मालिक होना, अल्लाह का इलाह होना। और ये हमें बताती हैं कि सिफ़ात, इनसे हम अल्लाह ताला को जब पहचानते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ही इस बात का अहल और मुस्तहिक है, उसी के पास ये कुदरत है कि ये जो हमारे अंदर वसवसे आते हैं और शैतान जो उसकी मोनोपलीज़ हैं, उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि ख़यालात जो हैं ये बहुत किलर हो जाते हैं। ख़यालात ऐसी चीज़ हैं कि आपको अंदर ही अंदर घुल के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसने सबको पैदा किया उसके लिए इन ख़यालात को भी कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हम कुरान पाक को मुकम्मल करते हैं तो एक ईमानी जज्बा ही और होता है, इंसान एक और ही फ्रेम ऑफ माइंड में होता है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वार्न करते हैं कि जब ईमान इंसान का बढ़ना शुरू हो जाता है तो इंसान को ज़रूर याद रखना चाहिए कि रास्ते में कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगी, कोई ना कोई ब्लॉक आएगा, कोई ना कोई फिर ऐसी बात रास्ते में समझ आएगी कि अब मैं इसके लिए क्या करूं। जैसे आप देखिए, आप कहीं कोई टॉक सुनते हैं, किसी हलका में जाते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं, किसी स्कॉलर को सुनते हैं, किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं, तो आप बहुत पम्प्ड अप हो जाते हैं। आप कहते हैं ओह दैट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, मुझे तो आज समझ आई और मेरे दिल को ये बात लग गई और अब मैंने इसको जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर पहुंचते हैं, या ये कि आपकी कोई अपने इंस्टीट्यूशन में डीलिंग होती है, किसी इंसान के साथ कोई इंटरेक्शन होती है, वही बात जो आपने सीखी होती है आपके लिए एक टेस्ट के तौर पे, एक चैलेंज के तौर पे सामने आना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान के अपने गुनाह ही जो है इंसान के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। जब इंसान
قرآن سے تعلق نہیں رکھتا، دین کو اس طرح سمجھتا نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ جمع ہوتے جاتے ہیں اور ہم آگے موو آن نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک رکاوٹ ہمارے راستے میں شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے، اور یہ ایک ایسے غیر محسوس طریقے سے آتی ہے، انسان اس کا ایک ایسا ٹول بن جاتا ہے، ایسا حربہ بن جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے ایک تھاٹ آئی اور اس نے آ کر آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماحول کا بھی ایک شر ہوتا ہے، یعنی آپ کے ارد گرد جو لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر پیئر پریشر کیسا آ رہا ہے، سوسائٹی میں کون سی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، کن کاموں کو کرنے کے لیے آپ کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ جب ہم نے ایمان کے راستے پہ چلنا ہے تو ہمارے انر چیلنجز ہیں جو ہماری نیت، ہمارے گناہ اور ہمارے ایمان اور یقین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے آؤٹر چیلنجز ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو شیطان ہے، اس کے ساتھ ماحول ہے، اور اس کے ساتھ بہت سا پیئر پریشر جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب ہم یہ صورتیں پڑھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین بڑھتا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایک کامل یقین نہیں ہوگا کہ ان مسائل سے بھی ہمیں بچانے والی وہی ذات ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم بہت سے کاموں کو اس طرح سے دیکھ نہیں پائیں گے جیسے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے ذریعے یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جو مشکل آئے کال می، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا، اللہ کو ہی ٹرسٹ کرنا کہ وہی ہے جو ہماری اس مشکل کو دور کر سکتا ہے، اور کسی صورت میں بھی اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ توکل بھی ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، اور ڈر بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کسی بھی سوچ کو، کسی بھی چیلنج کو بالکل ایسے طریقے سے اپنے اندر لے لیا کہ میں ایمان کے راستے سے ڈیریل ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں یہ کہہ کے بچ نہیں سکتی کہ میں کیا کرتی، میں تو ایک مجبور بے بس انسان۔ سورہ ناس کو جب ہم شروع کرتے ہیں، پہلی آیت کو دیکھیے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی انسانوں کے۔ آپ دیکھیں یہاں پر دوبارہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، دوبارہ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو ہم نے سورہ الفلق میں پڑھی تھی۔ رب کون ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں سسٹینر، پالنے والا۔ لیکن اس میں 3 ایسپیکٹس جو آتے ہیں ان کو نہیں بھولنا۔ وہ خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہی از دا کریٹر، آئی ایم دا کریشن، اور وہ المالک ہے، یعنی ساری بادشاہت اس کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ المدبر، وہ تمام چیزوں کے فیصلے کرنے والا ہے۔ تمام کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اس رب کے پاس ہے۔ کس چیز کا کنٹرول؟ زندگی کا، موت کا، کوئی نفع کا، کوئی نقصان کا، کوئی بھی ہماری ضرورت ہے وہ سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے یوں کرنا ہے اور وہ چیز ہمیں دے دینی ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہونی۔ اسی طرح سے ہماری جو گروتھ ہوتی ہے، ہمیں جو اپرچونٹیز ملتے ہیں، ان سب کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ایون ہماری نیڈز اینڈ وانٹس، جو بھی ہماری چاہتے ہوتی ہیں، جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں، وہ سب بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، جب بھی تمہاری کوئی ضرورت ہو، یو فیل یو آر میسڈ اپ، یو فیل یو آر ہیپی، یو فیل یو آر ڈیسپریٹ، آپ کو یہ چاہیے، آپ کو وہ چاہیے، تو کیا کرو؟ یہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ ہر مسئلے پہ یہ سوچو کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ ہی کنیکٹڈ رہنا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی اماں نے اس کو کسی بات پہ ڈانٹا اور وہ روتا روتا پھر اپنی اماں کے پاس ہی آتا ہے۔ اس کی اماں اس کو پیچھے جھٹکتی ہیں کہ جاؤ کسی اور کے پاس، اور وہ اماں کا پلو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور روتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ جب ہمیں لگے کہ ہمیں کوئی جھٹکے لگ رہے ہیں زندگی میں، کوئی اندر کی پریشانیاں، کوئی باہر کی پریشانیاں، ہم بہت چاہ رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ بہت سے کام کریں، لیکن ایک پہ ایک بلنڈر ہوتا جا رہا ہے، غلطی ہوتی جا رہی ہے، رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں، تو ہمیں اپنے رب کو ہی تھامنا ہے، اپنے رب کے ساتھ ہی اپنے اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے جو ہمیں دوبارہ سے تباہی سے بچا کے صراط مستقیم پر لے جائے۔ اور پھر کہا گیا آیت نمبر 2، ملک الناس، وہ بادشاہ کی جو کہ انسانوں کا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رب میں بھی یہ کانسیپٹ ہے، وہ آتا ہے۔ اور بادشاہ کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ساری اتھارٹی اس کی ہے،
سارا کنٹرول اس کا ہے، ساری کائنات اس کی ہے، اور کوئی اس کو نہ کوسچن کر سکتا ہے نہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ وہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کرے، جس کو مرضی آزاد کر دے، جس کو مرضی پکڑ لے، جس چیز کو چاہے وہ ختم کر دے، جس چیز کو چاہے اس کی حیت پوری بدل دے، اس کی پوری کیمسٹری بدل دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، ولم یتخذ ولد، اور نہ اس کی کوئی وہاں پہ اولاد ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کی اس مملکت میں، وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، فقدرہ تقدیرا، کیسے پیدا کیا ہے؟ بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یعنی بادشاہت بھی اس کی کیسی ہے، کتنا سٹرونگ اس کا کنٹرول ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمزوری ہو، اور یہ سب تمام معاملات ہمیں پھر کیا بتائیں؟ بادشاہت اس کی تو ہمیں اسی سے مانگنا ہے، اسی کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرنا ہے۔ اور اس بات کو مزید ری انفورس کیا گیا آیت نمبر 3 الہ الناس، پھر کیا کہا گیا؟ الہ ہے انسانوں کے، رب کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد بادشاہت کی بات ہوئی، مالک کی بات ہوئی، اور پھر الہ کی طرف آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اسی وجہ سے عبادت کے لائق ہے کہ ہم اس کے عبد بن کر پوری زندگی کو گزاریں۔ تو کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ آ جائے ہی از دی اونلی ون، میں کدھر جاؤں؟ مجھے یہیں پہ اللہ کے ساتھ ہی اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرنا ہے۔ اور الہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہمیں یہ پتہ ہو، جب ہم کہتے ہیں اللہ الہ ہے تو ہی از دا اونلی ون ہو از وردی آف ورشپ، مجھے اسی کی پروٹیکشن لینی ہے، مجھے اسی سے مدد لینی ہے، اور اس کے بیونڈ کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے، نیور ایور۔ یعنی ہم کوئی جسے کہتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ ہم کسی سے کوئی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ سو ایک ہی بات کو ہم دیکھتے ہیں مختلف انداز میں کہہ کر ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے نا، اور خاص طور پہ آج ہم جو بات کریں گے تھاٹس کی بات کریں گے، انسان کے اپنے اندر ہی یہ جو ایک سوچ کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سوچیں جو ہیں انسان کو ہلکان کیے جاتی ہیں، پریشان کیے جاتی ہیں، یہ بہت بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں انسان کہتا ہے میں کیا کروں، میں لیٹوں، میں بیٹھوں، میں اٹھوں، مجھے ایسی ایسی تھاٹس آتی ہیں۔ ان سب تھاٹس کے آگے جب انسان بے بس ہوتا ہے تو بہت سے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں جتنا زیادہ ہمیں لگے کہ ہمارا اندر سے چیلنج آ رہا ہے، ہم اتنا زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں، اور کیونکہ ہمارے رب کے لیے ان چیلنجز کو ہم سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیلنج ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، کیا ہے؟ آیت نمبر 4 میں آ رہا ہے من شر الوسواس الخناس، میں شر سے، وسوسے ڈالنے والے کے، بار بار پلٹ کر آنے والے کے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو چیز بتائی جا رہی ہے، تھاٹس کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو شر ہے یہ کس نوعیت کا ہے؟ وسواس، یعنی بار بار آنے والی جو خیالات ہیں، خناس، اور بیہودہ قسم کے، بیکار قسم کے جو لگاتار خیالات ہمیں آتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے نا ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی موڈ میں ہوتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ ہم جب سو بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی سوچ رہا ہے، پھر بھی کام کر رہا ہے، پھر بھی ہمیں خوابوں کی شکل میں ہمیں جگائے رکھتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور ہم تک کچھ نہ کچھ میسیجز جو ہیں وہ پہنچاتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کا پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی اگر ہم بات کریں تو اس نے تو ایک مشن لیا ہے نا، اس نے کیا کہا ہے کہ میں انسان کو سیدھے راستے سے ہر وقت ہٹاؤں گا۔ لیکن ہمارے لیے پرابلم کیا ہے کہ ہم اگر اس مسئلے کو سمجھ جائیں کہ وہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، یعنی وہ ہمیں فورس کر کے گن پوائنٹ پہ کوئی کام نہیں کروا سکتا، وہ صرف اتنی قوت رکھتا ہے کہ ہمیں آ کر ایک آئیڈیا دے جائے، ایک سوچ دے جائے، سوچ کا ایک تانا بانا دے جائے، ایک سلسلہ ہمارے پاس چھوڑ دے، یعنی کہ ایک سوچ دوسری تک، دوسری سوچ تیسری تک، اور لگاتار ہم اس سوچ کے لوپ میں ہی رہیں، کیونکہ زبردستی تو وہ کوئی کام کروا نہیں سکتا، جبراً وہ کوئی کام کروا نہیں سکتا۔ یہ جو سوچیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہیں؟ بہت کنٹینیوس سوچیں ہوتی ہیں، اور اس پہ ریپیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں۔ جیسے
غلط چیزوں کے بارے میں آپ کو خیالات، آپ کو وسپرز آتے ہیں، ایسی سوچیں آتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ پھر بھی غلط راستے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، ساتھ ہی نا مجھے سب بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں، جو چیز میں ڈھونڈ رہی تھی، جو کسی سے بات کرنی تھی، جو کسی کو کہنا تھا، ساری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو سوچیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ جیسے آپ کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، اس کے درمیان میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتابیں کھول کے بیٹھتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، وی آر کنسرنڈ اباؤٹ آور اسٹڈیز، لیکن ہمارے دماغ میں ایسی ایسی سوچیں آتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اچھا کیسی سوچیں آتی ہیں، اگر کچھ جملوں میں آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں ہم سے ایکسپلین بھی نہیں کیا جاتا۔ ایسی الجھنے ہیں اور بالکل ایک بڑے بڑے لمپس ہیں جس میں جیسے سوچ 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 اور اتنی زیادہ سوچیں ہیں کہ ہم سے بالکل اس سے بیونڈ جایا نہیں جا رہا۔ اور ایسی سوچوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کچھ لوگ جو بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، میں بچپن میں یہ کرتی تھی، میں جوانی میں ایسی تھی، میں اب یہ کرتی تھی، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ایک ہی کہانی کو ریومینیشن کی شکل میں بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے ساتھ نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو سوچیں ہوتی ہیں انسان کی عبادت کو ڈیلے کر دیتی ہیں، نیکی کے کاموں کو ڈیلے کر دیتی ہیں، اذکار جو ہیں جو کرنے والے ہیں وہ انسان جو ہے وہ نہیں کر پاتا۔ یہ جو بات یہاں پہ سمجھائی ہمیں جا رہی ہے کہ کوئی بری سوچ جو ہے، برا جو خیال ہے وہ دل میں ڈالنا، اور جب انسان کے دل میں کوئی برا خیال آ جاتا ہے تو وہ انسان کو سیدھے راستے پہ جانے سے روک دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا برا خیال بھی آتا ہے کہ انسان کو ڈپریس کر دیتا ہے۔ کتنے ہی ینگسٹرز آ کے اسپیشلی بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ آئی ایم اے سنر، آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن، اور میں تو کچھ بھی کام صحیح نہیں کر سکتی، مجھے تو نماز میں بھی لگتا ہے میری اچھی نمازیں نہیں ہو رہی، اچھا میں نے، اور اوور تھنکنگ کے پروسیس میں وہ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں میں نے یہ کام ٹھیک کیا بھی کہ نہیں کیا۔ خناس جب ہم کہتے ہیں اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے لگاتار آنا، یعنی جب ہم سب سے اہم کام کر رہے ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے لگنے والی ایک سوچ ہوتی ہے جو ہمارے پاس آتی ہے۔ ہمیں سمجھ ہی آنی چاہیے کہ ایک مسلسل کشمکش ہے جو کہ ہماری آخری سانس تک رہے گی۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ یہ مجھے ایسی سوچیں آئیں گی، شیطان مجھے وسوسے دے گا، اس کے بعد شیطان نے تو ریٹائر ہو جانا ہے، یا جب میں ریٹائر ہوا تو شیطان نے بھی مجھے چھوڑ دینا ہے اور اس نے کسی اگلے کینڈیڈیٹ کی طرف چلے جانا ہے نا۔ کوئی ٹائم فریم اس کا نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو ہم فتح نہیں کر سکتے اور شیطان نے آرام سے بیٹھنا نہیں ہے۔ اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے جس بھی سچویشن میں جائیں تو وہاں پر اپنے انالیٹک سکلز کو بہت سٹرونگ کریں، کانشیس ہو کے ہم وہاں پہ لینڈ کریں اور سوچیں کہ اب میں نے یہاں پر کرنا کیا ہے۔ کیونکہ شیطان کا ایک اور جو بہت بڑا وار ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے چھپا دشمن ہے، مخفی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ سامنے آ کے یہ نہیں کہتا کہ ایکسکیوز می آئی ایم شیطان، میری آپ سے دشمنی ہے اور میں آ کر آپ کو بہکانے لگا ہوں، تو آپ الرٹ ہو جائیں نا، میں ابھی آپ کو گناہ کی بات بتانے لگا ہوں۔ وہ ایسے طریقے سے خوشنما بنا کے اپنی باتوں کو پریزنٹ کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے۔ اب آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، یہ انر بیٹل ہے۔ یو کوڈ بی سٹنگ ود 100 پیپل، بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوش پاش لگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر سوچوں کا ایک ایسا ایک یلغار ہوئی ہوئی ہے، ایک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس کو جگل کیسے کریں، ہینڈل کیسے کریں۔ آپ ایک انٹروورٹ پرسنالٹی ہو سکتے ہیں، آپ زیادہ لوگوں سے بات ہی نہیں کرتے اور لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا سلجھا ہوا انسان ہے، لیکن اندر آپ کے کیا چل رہا ہے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی سوچیں ہوتی ہیں۔ نماز کے بارے میں سوچیں، نماز کے اندر سوچیں، اسی طرح کسی بھی سچویشن میں بیٹھے بیٹھے جو اپنی سیلف ٹاک چلتی ہے جو کہ ازمپشنز پہ بیسڈ ہوتی ہے نا، دیکھا نا جان کے اس نے منہ دوسری طرف کیا، دیکھا اس نے پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا تھا، یہ ہمیشہ جان کے ایسے کام کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری انر ٹاک چل رہی ہے، ہم نے اس شخص سے تو کنفرم ہی نہیں کیا کہ دیکھیں آپ نے جان کے کیا تھا۔ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ میرا بچہ یا میرے پیرنٹس یا کوئی بھی میرا جاننے والا وہ جان کے مجھے تنگ کرتا ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں کبھی آپ نے جا کر ان سے پوچھا ہے؟ کہتے ہیں ہاؤ کین آئی آسک سم تھنگ لائک دیٹ؟ تو میں کہتی ہوں بہت آرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ اور اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ڈیسنٹ طریقے سے کوئی چیز پوچھتے ہیں تو دوسرا انسان اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آئی نیور مینٹ ٹو ڈو اٹ۔ تو ہماری یہ جو سیلف ٹاک ہوتی ہے یہ بھی ایک وسوسے کی شکل ہے۔
جس میں ہم ایک غلط سوچ کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں سیلف ٹاک میں اکثر اوقات کوئی نیکی کی بات نہیں ہوتی. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے میں اس کا خیال رکھوں. کبھی کسی ینگسٹر کو ایسی سیلف ٹاک آئے گی, تھوڑی دیر کے لیے تو آ جاتی ہے لیکن زیادہ دیر کے لیے پرولونگ, کہ میری امی بیچاری کچن میں کتنا کام کرتی ہیں نا, میرا خیال ہے سنڈے والے دن نا میں اٹھ کے صبح امی کو کہوں آپ ریسٹ کریں اور میں سارے کام کروں گی. ایسی سوچ اگر آتی بھی ہے تو فار اے بلنک آف اے سیکنڈ, اور اس کے بعد پھر وہ جو خناس اور وہ وسوسے ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں. کیا ہوا, میں بھی تو انسان ہوں, میں بھی تو ویکینڈ گزاروں, امی تو اکثر الٹے سیدھے کام دے دیتی ہیں, امی کو ویسے ہی میرے کام پسند نہیں آتے, امی تو نقص نکالتی رہتی ہیں, امی کو ویسے ہی مجھ سے محبت نہیں ہے. چلیں جی ہم دوبارہ اس ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کوئی بھی ہم کام کرتے وقت جو ہے کبھی نہیں سوچتے ایک بیوی کیا سوچتی ہے, کیا وہ اچھی سیلف ٹاک کرتی ہے, کیا ہوا اگر ہسبینڈ روز بریڈ بھول آتے ہیں, یا میں گروسری لسٹ دیتی ہوں اس میں سے 3 چیزیں بھول آتے ہیں, ماشاءاللہ وہ اتنے اچھے تو ہیں, اتنا کچھ تو کرتے ہیں, اٹس اوکے آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. نہیں, ہمیں تو خیال یہی آتا ہے کہ بس 3 دفعہ میں نے معاف کیا, 4 دفعہ میں نے اگنور کیا, اب میری بس ہو چکی ہے, اب میں برداشت نہیں کر سکتی. اور اسی طرح سے مختلف قسم کے پلانز جو ہیں ہمارے, ان میں بھی کیا کیا رکاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے جو ہمیں وسوسے دیتا ہے, اس کی اگر ہم اس نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے, اس میں نا اس کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, اور ہم اگر ان کو انالائز کرنا شروع کریں تو ہم اپنے آپ کو الرٹ رکھ سکتے ہیں. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان زیادہ تر ہماری ڈیزائرز کے ذریعے آتا ہے, جو ہماری چاہتیں ہوتی ہیں, محبتیں ہوتی ہیں, جو کام ہم بہت خوشی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں obsessions دلاتا ہے. کسی قسم کی بھی جو obsession آپ کو آ رہی ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اعتدال, ہر چیز میں اعتدال, سونے میں, کھانے میں, پینے میں, ریلیشن شپس میں, اس کے علاوہ ایون دین کا کام کرنے میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک واقعہ آیا تھا جب کچھ نوجوان عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے معمولات پوچھ رہے تھے کہ ہاؤ ڈز ہی اسپینڈ ہز ڈے, اور جب ان کو پتہ چلا تو ایک نے کہا میں تو اب لگاتار روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں تو اب ہر وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں رہوں گا, ایک نے کہا میں تو اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اور ان کو پھر اعتدال کی طرف جانے کے لیے اشارہ کیا کہ انسان روزے بھی رکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اپنے گھر والوں کا حق بھی دیتا ہے. تو obsession جو ہوتی ہیں کسی قسم کی بھی, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا آئی ایم obsessed about my career, آئی ایم ورکہولک, بہت اس میں وہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ کریئر کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی, میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے میں الگ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں جو شیطان کی طرف سے آتی ہیں. پھر شیطان جو ہوتا ہے ہمیں ڈیزائرز کی طرف ایسے لے کے جاتا ہے جیسے ایک ایڈکٹ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا, اس کا نشہ اس کو ایسا لگا دیتا ہے کہ انسان اسے پیچھے نہیں ہٹتا. کہ ہمارے ینگسٹرز جب دیکھتے ہیں ایک سیزن کے بعد دوسرا سیزن, بڑے لوگ جو ہیں وہ ایک ڈرامہ چھوڑ ہی نہیں سکتے, یعنی اگر ان کی ایک قسط مس ہو جائے تو ان کو حال بے حال ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی گیسٹ بھی آئے تو اس کو انٹرٹین نہیں کرتے کہ اس وقت فلاں ڈرامہ آ رہا ہے اور اس کی یہ قسط ہے اور اس میں بڑا ہی کچھ امپورٹنٹ کام ہونے والا ہے, اور ان کو وہاں پہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جسٹیفیکیشنز جو ہے نا وہ ہمیں دیتا ہے ڈیزائرز کے لیے. مثلا آپ ہر چیز کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں مطلب میں اتنی بری بھی نہیں ہوں, دراصل پتہ ہے کیا, میرا دل تو بہت چاہتا ہے نا کہ میں آؤں کسی درس پہ, لیکن گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں, ایکچولی میری پڑھائی بہت زیادہ ہے. کئی پیرنٹس جب بہت زیادہ پریشانی میں کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سیکھیں, کوئی ہے کلاس تو آپ بتائیں. اور اگر ان کو کہا جائے کہ ایک حلقہ ہو رہا ہے, ایک ایسی بہت اچھی کلاس ہو رہی ہے بائی این ایکسپرٹ جو ینگسٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ آئیں اس کو اٹینڈ کریں, تو وہ کہتے ہیں صرف ایک کلاس نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلی کوئی کلاس ہو. اور اگر پھر ڈیلی ایک کلاس شروع ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں دراصل اتنی دور سے روز آنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ اگر آپ ان سے پوچھا جائے تو کوئی اگر وہ اکیڈمی جاتے ہیں یا کوئی ایسی یونیورسٹی کالج جاتے ہیں تو وہاں تو ڈیلی کیا دن میں 4 دفعہ بھی گاڑی اویلیبل ہو جاتی ہے, لیکن وہ آپ کو جسٹیفیکیشن دلاتا ہے کہ آپ کسی طرح نیکی کے کام سے جو ہے وہ پیچھے رہنا شروع ہو جائیں. اسی طرح سے یہ جسٹیفیکیشن کہ پتہ ہے میرا دل صاف ہے اور کیا ہوا اگر میں نے پردہ نہ کیا, یا یہ کہ اگر آپ نے باہر جاتے ہوئے اپنے اوپر کوئی ایک جلباب نہیں پہنا تو آپ کو کہا کہ دراصل میرا تو ڈریس ہوتا ہی ڈھیلا ڈھالا ہے, دراصل میں تو ویسے ہی نا ان چیزوں میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. اور اسی طرح جھوٹ جو ہے وہ بات بات پہ بلواتا ہے اور جھوٹ کی طرف لے کر بھی جاتا ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بول دو. اور میں نے اپنے ارد گرد بھی بہت دیکھا ہے کہ لوگ فار نو ریزن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یعنی جس سچویشن کو جھوٹ بولے
بغیر بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو مزہ ہی نہیں آتا کہ جب تک وہ کوئی جھوٹ کا سہارا نہ لیں. آپ دیکھ لیں ہاسپٹلز میں دیکھتی ہوں کئی دفعہ ڈاکٹر ٹی ٹائم کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیشنٹ کو کیا بتایا جاتا ہے کسی ایمرجنسی سے ڈیل کر رہے تھے. وائی ڈو وی ہیو ٹو سے دیٹ؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بریک لے رہے تھے اور چائے کا ایک کپ پی رہے تھے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی ایمرجنسی آئے گی یا اس دوران میں بھی آئے گی تو ہم بالکل تیار ہیں، ہم اس کو ہینڈل کریں گے. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ یا کوئی ایک شخص آفس میں لیٹ پہنچے تو وہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم سو سوری، آج میری آنکھ نہیں کھلی اور میں لیٹ ہو گیا، بس تھوڑی سی ٹائم کی مس کیلکولیشن ہوگی. اس نے یہ کیوں کہنا ہوتا ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ تھی آج، یا یہ تھا کہ جو ٹائر پنکچر ہو گیا، یا کوئی بھی اور ایسا بہانہ بنانا. پھر شیطان ہمیں چیٹنگ کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. ہر حساب سے ہم چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کو چیٹ کرنا. جیسے خالص چیزیں نہیں ملیں گی، مارکیٹس میں آپ جائیں وزن صحیح طرح کر کے نہیں دینا. کوئی آپ کا بزنس ہے اس میں چیٹ کرنا. کوئی شادی ہے، یعنی شادی کے لیے تو مجھے کبھی بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیوں ایک دوسرے کو چیٹ کرتے ہیں نا. جیسے عمر کے بارے میں چیٹ کرنا، یا کوئی بات نہیں بتانی، کوئی بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ تھی، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. لڑکے کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں. حالانکہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے لاجیکلی بھی سوچیں تو انہوں نے اتنا کلوز ریلیشن شپ میں اکٹھے رہنا ہے کہ یہ باتیں تو کھلنی اور جب یہ بعد میں کھلیں گی تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بنیں گی. لیکن ایسا شیطان ہمیں اس وقت ایک آئیڈیالوجی دے کے جاتا ہے کہ ابھی تم خاموش ہو جاؤ، ابھی جھوٹ بول دو، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا. اور اس سے آپ دیکھیں کتنے گھروں میں فساد چل رہے ہیں. اسی طرح حلال اور حرام کو ایسا مکس اپ کر کے پریزنٹ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گھبرا کے رہ جاتا ہے. ایسے خوبصورت طریقے سے لفاظی کے ساتھ اس کو لپیٹ کے بتاتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ حلال اینڈ حرام کی باؤنڈری کیا ہے. پھر یہ کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اتنا مشکل بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر آپ دیکھیں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھے آپ کیا کریں، ہم کہتے ہیں نتھنگ، کہتے ہیں چلو چلتے ہیں کہ لانگ ڈرائیو اور کافی، ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی کہے چلو ابھی قیام اللیل کر لیتے ہیں، چلو ایسے کرتے ہیں کچھ ایکسٹرا نفل پڑھ لیتے ہیں، چلو ایسے کرتے ہیں کہ قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا. تو نہیں، آپ دیکھیں لوگ کیا کریں گے، بک ورمز ہوں گے، کہیں گے کہ ہم تو بیٹھ کر جب ایک کتاب شروع کرتے ہیں اس کو ہم رکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو پوری پڑھنی ہوتی ہے. لیکن قرآن اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں، پہلے وہ بس تھوڑی سی چند آیات پڑھتے ہیں تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، سر بوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیکی کے تمام کام جو ہیں وہ بہت مشکل بنا دیتا ہے. کسی سے معافی مانگنا، والدین کی خدمت کرنا، اسی طرح شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ دیکھ لیں. اور انسسٹنس کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ ہر حال میں کہیں آئی مسٹ ہیو مائی لاسٹ سے، کہ میں جو بات بول رہی ہوں وہی درست ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے گھروں میں ہر طرف لوگ جو ہیں اپنی ہی آئیڈیالوجی، اپنی ہی ذہنیت کے ساتھ انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ جو میں بات بتا رہا ہوں وہی درست ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب لوگ میں کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے ان سٹیپس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. بیسیکلی شیطان کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا کے کفر کی طرف لے کر جانا ہے. اب وہ ایک دم تو نہیں کر سکتا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، وہ یہ تو نہیں آ کے آپ کو کہے گا، انٹروڈکشن دے گا اپنا، کوئی وہ وزٹنگ کارڈ دے کے کہ آئی ایم شیطان اور میں آپ کو اس لیے وزٹ کرنے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو ایسی آئیڈیالوجی دینی ہے، ایسے وسوسے دینے، ایسا خناس آپ کے ذہن میں بھرنا ہے کہ آپ جو ہے صراط مستقیم سے ہٹ جائیں. نہیں، اس نے تو وہ بہت گلیمرائز کر کے ہمارے سامنے پریزنٹ کرنی ہے چیزیں، اور اس کی بڑی سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہوتی ہے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے، مثلاً پہلے آپ کی جو نیکیاں آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو بہترین کوالٹی کی نیکی ہے، اس سے آپ کو ہلکی کوالٹی کی نیکی کی طرف لے کے آئے گا. یعنی ان دس ٹائم فریم، اس وقت جو آپ کام کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں جب اذان نماز کا وقت ہو گیا تو سب سے بہترین نیکی کیا ہے، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا. اس وقت آپ کو کیا کرے گا، صدقے کی طرف لگا دے گا، کوئی ذکر کی طرف لگا دے گا. پھر یہ آپ کو یہ سکھا دے گا حقوق العباد بھی تو امپورٹنٹ ہیں. آپ کے نماز تو اللہ کا حق ہے نا، اللہ تو معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، اگر ایک چھٹ بھی گئی، بعد میں پڑھ لی، لیٹ پڑھ لی، جلدی پڑھ لی. لوگوں کو وقت دینا چاہیے نا، جیسے فرینڈز آئے ہیں، ہمسائے آئے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں اپنی پرائرٹی سیٹنگ نہیں کرنے دیتا، اور ہر جگہ پہ ہم ایسے ہلکے درجے کی نیکی کی طرف جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بہت سے اذکار ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ نیکیاں ہیں. آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور اس میں کیا ہوا، آپ کے درجات، آپ کا وہ جو نامہ اعمال میں وہ جو پلڑا تھا وہ بھاری ہونا شروع ہو گیا نیکیوں کا. لیکن وہ ہمیں وہ نہیں کرنے دے گا، سیلف ٹاک نیگیٹو اتنی کروائے گا کہ ہم کر کے تھک جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں
ان کو بالکل ایسے دکھائے گا کہ یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ ہو گیا۔ اب جیسے اگر کوئی بھی آپ نے کسی پہ چیخا چلایا، آپ کہتے ہیں دیکھیں میں تو صرف چیخے چلائی نا، میں نے تو چھوٹی سی بات بولی ہے نا، لوگ تو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم کوئی قاتل تو نہیں ہے نا، ہم نے کوئی کفر تو نہیں کیا نا، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ چاہے تو ہر آپ کے گناہ کو وہ چھوٹا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی طرف پش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں سے جب میں کہتی ہوں کہ چلیں تھوڑی سی لسٹ بنائیں اپنی زندگی میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں، اور پھر ان میں ذرا ٹک مارک کریں کہ ان میں سے کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ مثلاً ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ہاں سوائے اگر وہ دین پہ آپ کو روکیں، دین اللہ کا حکم ماننے سے روکیں، اللہ کے اطاعت سے روکیں، صرف وہ وقت ہے کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اس میں بھی ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن ادروائز آپ کے والدین آپ کو اگر کچھ بھی کہتے ہیں یہ ایسے کرو یہ ایسے کرو تو آپ کو وہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی ناجائز فرمائش کر رہے ہیں یا وہ جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، تو دیر از اے ڈیسنٹ وے آف ٹاکنگ ٹو دیم اباؤٹ اٹ، لیکن ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں، لڑکا لڑکی بھاگ کے شادیاں بھی کر رہے ہیں، گھر میں بتایا جا رہا ہے اماں ابا سے لاکھوں روپے لگوائے جا رہے ہیں کالج یونیورسٹی کی فی پہ، اور وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، اماں ابا بیچارے گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں میرا بچہ میری بچی کتنی لائق ہے، پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ عشق معاشقے چل رہے ہوتے ہیں، اور صرف کہا جاتا ہے یہ ہمارے کلاس فیلوز ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیسی کیسی ڈیلنگ ہو رہی ہے، ان سے اسمارٹ فون مانگے جاتے ہیں، لیٹسٹ لیپ ٹاپ مانگا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے، لیکن اس لیے کہ ہم نے اس پہ کیا کچھ دیکھنا اور کیا کچھ کرنا ہے۔ تو انسان کو وہ آہستہ 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 جو ہے وہ ایسے گناہوں کی طرف لے کر جانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کوئی آفس میں لوگ کام کر رہے ہیں، پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہلکی پھلکی بات چیت کریں گے، خیال رکھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہے آپس میں اٹریکشن شروع کروا دے گا، پھر ان کو کیا لگے گا ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان آہستہ 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 پھسلتا جاتا ہے، سلپ ہوتا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ایک سٹیج آتا ہے انسان کی زندگی میں جب کہ انسان کفر کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کہا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہمیں اسٹرکچر دیتا ہے نا اوور آل، وہ اسٹرکچر ہی ایسا ہے جو ہمیں ان وسوسوں سے اور خناس سے بچاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ صبح اٹھ جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو شیطان نے 3 گرہیں آپ کے گردن پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ اقامت کرتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں، اذان کی طرف توجہ دیتے ہیں، نماز میں اللہ اکبر بولتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی نیگیٹو جو سیلف ٹاک ہوتی ہے اور جو اپنے اندر خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں وہ بھی آپ سے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے عقائد پہ بار بار کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی یہ خناس اور یہ وسوسے سے جو ہیں یہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو عقائد کے وسوسے ہیں یہ اس کا بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایسی باتیں کہنا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، ہماری نماز سے اللہ کو کیا ملے گا، اور اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس قسم کے سارے جو خیالات اور سوالات ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی بات کریں گے انسان کی سوچوں کی بھی، کیونکہ سوچ ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان کو آج کے دور میں ایٹ لیسٹ جو ہے بہت محتاج سا کر دیا ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی تھاٹس ہیں جو انٹروڈ کرتی ہیں، یعنی آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں اسٹاپ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، لیکن ان کا سلسلہ ہی نہیں ختم ہونے کو آتا، اور کچھ ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ میں سٹک ہو کے رہ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کو بہت ڈسٹریس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو انزائٹی کے چیلنجز ہیں، یہ ڈپریشن کے چیلنجز ہیں، دے آر آل ریلیٹڈ ٹو دا تھاٹس۔ اور یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جنت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور جنت کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی نیکی کے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بلکہ اکثر یہ بڑی ڈسٹربنگ قسم کی تھاٹس ہوتی ہیں، اس میں بہت سی فینٹیسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ان ایکسیپٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سوچیں ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ کسی بھی انسان کو بیٹھ کے بات کریں جس کے اندر یہ بہت سوچیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر، مطلب میں نے پلان نہیں کیا تھا، میں تو سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن بس یہ سوچیں آتی جا رہی ہیں اور مجھے ایک دم سے بس ویسے ہی وری ہو رہی ہے۔ اور اگر کبھی ان کو کہا جائے کہ کچھ سوچیں بتائیں تو وہ اس پہ بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم ان سوچوں کو کیسے انالائز کریں۔
ایسی سوچیں جب انسان کو آنا شروع ہوتی ہیں تو انسان کیا کرتا ہے، فوکس نہیں کر پاتا، بالکل امپاسبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکثر ینگسٹرز کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں لگاتار سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریئرلی وہ پازیٹیو ہوتی ہیں اور اس قدر وہ سٹریس دے رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان کئی دفعہ obsessions میں جانا شروع ہو جاتا ہے. سو ان کو کیسے روکا جائے؟ بہت سی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں میں نے نہیں سوچنا اتنا ہی زیادہ وہ ہائی لائٹ ہوتی جاتی ہیں اور اتنا ہی زیادہ آپ کا ان پہ فوکس ہوتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی جب بچے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں کہ مجھے عجیب و غریب سوچیں آتی ہیں تو وہ بیٹھ کے صرف ایک یہ لیکچر سا دے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ اس کے بارے میں نہ سوچا کریں، بس دیٹس اٹ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یا کسی آپ ایکسپرٹ کے پاس بھی گئے ہیں تو کبھی کبھی وہ ایکسپرٹ آپ کو ان سوچوں سے صحیح طرح ڈیل کرنا نہیں سکھاتا، صرف ایسی بات کہہ دیتا ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ اپنے دماغ کو دوبارہ ایک ریمائنڈر بھیج رہے ہیں کہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا، اور انسان زیادہ سوچتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے نا، اگر وہ پانی پینے لگے اور آپ اس کو کہتے ہیں گرانا نہیں، تو اس کو آپ ریمائنڈر دے رہے ہیں بیسیکلی کہ گراؤ، اور وہ دوبارہ ضرور گرا دیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ باز نہیں آتا. یا بجائے اس کے کہ ہم اس کا وہ جو ایک سوچ کا سائیکل ہے اس کو توڑیں، ہم اس کو اس سوچ میں زیادہ لے آتے ہیں. پھر جب یہ سوچیں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں نا تو انسان کے اندر شیم بڑھتی ہے، انسان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں ان سوچوں سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا پا رہا. اور ایک انسان پھر اس وشس لوپ میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اور سوچیں جو ہیں وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو انسان اپنے آپ کو کیسے پھر ان سوچوں سے بچائیں؟ عام حالات میں تو بیسٹ پاسبل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پورے قرآن میں پڑھا ہو، اور ابھی اس جو ہے رمضان میں جو ہم نے سیریز کی اس میں خاص طور پہ ہم نے جو 30واں پارہ ہے اس میں سب صورتوں کو دیکھا. ان کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے جو کچھ بھی اس میں سیکھا ان سیشنز میں، اب آپ علماء کو سنیں، اب آپ تفاسیر نکالیں اور ان صورتوں کا دوبارہ سے جو ہے مطالعہ کریں. تو جو کچھ سیکھا اس کو پریکٹس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ایکسپرٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ایسی سوچوں سے اگر بہت زیادہ آتی ہیں تو کیا کیا جائے. آج کے دور میں جو ایکسپرٹس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سی بی ٹی کیا ہوتی ہے؟ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی. یہ تھیراپی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے ان سوچوں کو ڈائلیوٹ کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے سے آہستہ آہستہ دور کرتے چلے جانا ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ سوچیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ایکسپرٹس کو میڈیکیشنز بھی دینی پڑ جاتی ہیں. لیکن ہمیشہ ہر ایکسپرٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ جتنا زیادہ اپنے پورے سیلف کیئر میں جائیں گے، سیلف کیئر موڈ میں جائیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، جو سسٹم آپ کو ہیلدی سسٹم ہوتا ہے، ہیلدی اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کو اپنی لائف میں فالو کریں گے تو یہ سوچیں کم سے کم ہوں گی. اور میں آپ کو جسے کہتے ہیں چیری آن دا ٹاپ والی ایڈوائس دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے معوذتین کو اپنے ساتھ نتھی کر لینا ہے. یعنی کہ آپ نے ہر حال میں یہ جو سورہ الفلق ہے، سورہ ناس ہے، ان کو صبح شام پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. جب آپ کو سوچیں آئیں آپ نے پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نیٹ پہ بھی ایکسپلور کریں، آپ کو بکس بھی مل جاتی ہیں کہ ایسی تھاٹ سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے. لیکن میں نے آپ کو بتایا لب لباب یہ ہے، جتنا آپ اسلام کے سٹرکچر میں آتے چلے جاتے ہیں یہ تھاٹس جو ہیں آپ سے پیچھے ہوتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ یہ تو شیطان نے ہر ایک کو تھاٹ دینی ہے نا. لیکن جو انسان اللہ کے ساتھ، وہ جو ہم نے بات کی تھی رب کے ساتھ، الہ کے ساتھ، ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ جو رب ہے وہ ان سوچوں کو ڈائلیوٹ کرنے میں اور پیچھے کرنے میں وہ بہت آسانی سے یہ تمام مراحل جو ہے ہمیں اس سے گزار دیتا ہے. آیت نمبر 6 جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے، اس میں آتا ہے من الجنت والناس. یہ جو سوچیں، یہ جو خناس ہے، جو وسواس ہیں، اور یہ جو ہمارے دلوں میں یہ آتے رہتے ہیں، یہ جنات کی طرف سے بھی ہیں اور یہ انسانوں کی طرف سے بھی ہیں. یعنی یہاں پر ایک ڈیول فورس ہے جو کہ ہمارے ارد گرد یہ کام کر رہی ہے. اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے وہی بات یاد رکھیے گا، جو ہماری پرائرٹیز ہیں ہماری زندگی کی وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ذریعے کیسے یہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک والدہ ہیں، وہ نماز پڑھنا شروع کرتی ہیں تو کیا ہو رہا ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اب اس کی نماز جو ہے اس پہ اس کی توجہ نہیں رہتی.
کوئی ینگسٹر ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے بڑے شوق سے کہ اللہ کے خاطر، اب بس اللہ سے کنیکشن بلڈ کرنا ہے، اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کیا اور اپنی نماز کی ابتدا کی، اور ساتھ ہی وہ جو فون پڑا ہوا تھا کیونکہ اس کو سائلنٹ پہ نہیں کیا تو اس کی کوئی ٹنگ ہوئی، اور وہ جو ٹنگ نوٹیفیکیشن آئی، اب آپ سوچ رہے ہیں ٹویٹر کی ہے، انسٹاگرام کی ہے، واٹس ایپ کی ہے، پتہ نہیں کس کا میسج ہے، ہائی کتنی ہٹس ہیں، کتنی لائکس ہیں، کس نے کیا کیا، اور وہ بس نماز میں سارا وقت گزر گیا۔ اسی طرح جیسے ہی قرآن کھولا تو کوئی اور کام یاد آ گیا، کسی نے آواز دے دی، اسی طرح کسی کا فون آ گیا، کسی نے کہا اچھا قرآن پڑھنے لگی ہو، اچھا میں نے سوچا ذرا تم سے یہ بات کر لوں، میں نے سوچا ذرا یہ کھانے پینے کی کوئی چیز ڈسکس کر لیں، کوئی گھر کا مسئلہ ڈسکس کر لیں، اور آپ نے قرآن بند کیا اور آپ نے سوچا کہ میں اس کو وقت دے دوں۔ اسی طرح صدقہ انسان پلان کرتا ہے، صدقہ پلان کیا تو کیا ہوا، آپ نے بڑا سوچا میرے پاس یہ پیسے آئے میں صدقہ دوں، آپ نے کسی کے سامنے ذکر کیا کہ میں سوچ رہی ہوں فلاں کو صدقہ دوں، تو کسی نے آپ کو کہا لوگ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، لوگ تو پتہ ہے بڑے ایسے عجیب ہیں، پیسہ لٹا دیتے ہیں، ہم دیکھو اتنی محنت سے کماتے ہیں، اتنی محنت سے ہم کتنا لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب آپ کو ڈاؤٹس آنے شروع ہو گئے کہ کیا وہ شخص ڈیزرونگ ہے جس کو میں صدقہ دینے لگی ہوں، یا صدقہ دینا بھی چاہیے یا اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے پہلے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے بارے میں بھی اپسیٹ ہیں، آپ کا کوئی اسپاؤز ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ ہو سکتا ہے، آپ کے کوئی سب آرڈینیٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کسی کے سامنے بات کریں تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو یہ بتائے، یہ احساس دلائے کہ آپ کی اس ریلیشن شپ میں ذمہ داری کیا، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا آپ کو بتایا جاتا ہے وہ اور آپ کو فلیئر اپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا نا من الجنۃ والناس، کہ جنات تو آپ کو خناس اور وسوسے دے ہی رہے ہیں اندر سے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ تھاٹس کی شکل میں آپ تک جا رہے ہیں، لیکن پھر وہ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی اس کے پارٹنر بن جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہ نہیں کہتے۔ مثلا ایک ساس اور بہو کا جھگڑا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اکثر یہ کہ ساس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی بہو کتنی اچھی ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے آپ کی بہو ناشتہ بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، کچن میں کام کرتی ہے، یا یہ کہ کب اٹھتی ہے اور بچوں کو کیسے پالتی ہے، آپ کو کتنی امپورٹنس دیتی ہے۔ اور اسی طرح بہو کو بھی بتایا جاتا ہے بھئی تمہاری ساس تو بڑی اسٹرکٹ لگ رہی تھیں۔ تو ہر ریلیشن شپ میں وہ جو رخنے ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ انسان کئی دفعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ابلیس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا قال ربی بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی اپنی جو غلطی تھی اس کا ذمہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ان کے لیے اس دنیا میں اٹریکشن پیدا کروں گا، اور میں ضرور ان کو اس دنیا میں مسلیڈ کروں گا۔ یعنی یہاں پہ شدت کا احساس ہو رہا ہے اس آیت میں کہ شیطان اتنا ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ کام تو میں نے کر کے ہی چھوڑنا ہے، یعنی لمحے لمحے پہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب میں ایسی آیات پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسی شدت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے کہ مسنون اذکار کی کتنی پابندی کی جائے، اور یہی بات اگلی آیت میں آتی ہے الا عبادک منہم المخلصین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سوائے ان کے جو کیا ہیں میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ کوئی خاص حلیے کے ہیں، خاص کام کرنے والے، وہ یہی ہیں جو ان صورتوں کو، ان پروٹیکشنز کو بہت کلی طور پہ اپنی زندگی میں لیتے ہیں، بہت فرض کے درجے پہ اپنی زندگی میں لیتے ہیں، ہر جگہ بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کرتے کہ اب کیا ہو گیا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میں کیسے کیا کروں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں بھی اس بات کی طرف بہت شدت سے اشارہ کیا گیا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی اعراض برتتا ہے پھر جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، تو کیا ہے رحمان کے ذکر سے، تو کیا کہا گیا نقید لہ الشیطان، اور اس کے اوپر ایک شیطان جو ہے وہ حاوی آ جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قرین، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرین کہتے ہیں بہت قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ میں جب بھی یہ والی آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہے، فضول کاموں میں اپنا وقت لگا رہا ہے، اور وہ جو شیطان ہے وہ آ کر اس کے اوپر بالکل جیسے کہتے ہیں اس نے اس کے اوپر یوں اس کو گرپ کر لیا، انگلف کر لیا ہے، اور وہ اب اس سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں، اللہ کے مجالس سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی سوچیں، اس قسم کے خیالات جو ہیں بہت زیادہ بادر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کا وعدہ کیا تھا کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا اور میں ان کو قیامت کے دن تک مس لیڈ کرتا رہوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی اور کہا کہ میں بھی جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. اسی لیے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک میرے بندوں کے اوپر کسی کی بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کسی کا کوئی حکم نہیں چل سکتا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اللہ بالکل کافی ہے کارساز. تو ہمیں اللہ کی طرف مڑنا ہے، اللہ کی طرف جا کے دیکھنا ہے. اور آپ دیکھیں اگر شروع سے ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی جو ہے بہت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ صورت ہمیں جہاں یہ میسج دیتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس پروٹیکشن میں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی. ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو یہ کمپریہنسو پروٹیکٹیو پیکج ہے وہ کس نیچر کا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے ایمان پہ بہت زیادہ کام کرنے والے ہوں، ہم صرف اللہ کے عبد بننے والے ہوں، ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوں، ہم اللہ کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو کنیکشن میں لے کر آنے والے ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، فرما برداری کرنے والے ہوں، ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قرآن و سنت کے مطابق جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے ہم اسی کو کرنے والے ہوں. جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہم اس راستے پہ بھی نہ جائیں، اس سے اپنے آپ کو روکیں. اور جب ہم سے اس پورے پروسیس میں غلطی ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ توبہ استغفار، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار آئیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آغاز کیا قرآن پاک کا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کی بات کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور جب سورہ ناس پہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا؟ برب الناس، کہ وہ رب ہے اسی کی پناہ میں آؤ. شروع میں کیا کہا؟ اس رب کو جاننے کے لیے ایکسپلور کرو، پورے قرآن کو بھی پڑھو، عالمین کو ایکسپلور کرو، تمہیں پتہ چلے گا، رب کی معرفت ملے گی. اور اینڈ میں کیا کہا؟ اسی رب کی پناہ میں آ جاؤ. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس 30 پارے کو ہی اس طرح سے پڑھیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں آتی ہیں. جہاں ہم نے 30 پارہ ختم کیا تو یہاں یہ وقت ہے تھوڑا سوچنے کا، تھوڑا غور و فکر کرنے کا کہ اچھا واٹ از ٹیک ہوم میسج فار می ایٹ دی اینڈ، مجھے کن باتوں پہ خاص طور پہ توجہ دینی ہے. کل ہی میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سینگ پڑھی اور اس میں تھا دا پرابلم ود دا ورلڈ از دیٹ انٹیلیجنٹ پیپل آر فل آف ڈاؤٹس وائل اسٹوپڈ ونس آر فل آف کانفیڈنس. ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میری ذہانت، میری انٹیلیجنس کا جو ایک اثر نظر آنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو شک سے بچا کے رکھوں. شک سے بچا کر کیا کروں؟ میرا اعتماد، میرا کانفیڈنس کس بات پہ ہو؟ اللہ پہ ہو، قرآن پہ ہو، عقیدہ میرا جو ہے وہ مضبوط ہو. تو یہاں پر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ یقین کی دولت کی، کہ جب انسان ایمان سے یقین کی طرف جاتا ہے تو اس کو کیا فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جسم میں روح کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا ساتھ یقین کا جو ہے ایک درجہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پہ ایمان ہے لیکن آپ کی یقینی کیفیت وہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جب ہم نے اماں پارہ پڑھا تو اس میں 2 باتوں پہ بہت زیادہ توجہ ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. تو ہمیں اگر یقین ہوگا کہ میرا رب کیا کیا کر سکتا ہے، ہمیں اگر یقین ہوگا کہ آخرت جو ہے اس میں یہ سب کچھ واقعات ہونے والے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، تو پھر ہی ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ چینجز آنی شروع ہوں گی. تو یقین جو ہے وہ اصل نقطہ ہے جس پہ ہمارے اعمال کا دارالمدار ہے. اگر یقین نہیں ہے تو ہم بے شک یہ نعرے لگاتے رہیں کہ ہاں مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، ہاں میں مسلمان ہوں، میں بہت انلائٹنڈ مسلمان ہوں، میں ذرا براڈ مائنڈڈ مسلمان ہوں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. یقین جو ہے اس کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ شک ہوتا ہے. تو شک سے تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب یقین انسان کے دل تک پہنچتا ہے تو وہ اس کو نا روشن کر دیتا ہے اور وہاں سے جو شک ہوتے ہیں نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور خالی شک ہی نہیں ختم ہوتے، یہ جو ہم اور غم ہیں ان کی بھی وہ جو ڈائلیوشن ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب یقین دل تک پہنچتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، خوف
کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف انسان جاتا ہے، انسان کے اندر شکر کی کیفیت بہت زیادہ آتی ہے، اللہ پہ بھروسہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف ہر معاملے میں انسان رجوع کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان اینی گیون سرکمسٹانس یہاں پر اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کی اپلیکیشن کس طرح سے ہوگی، اور انسان کو ایک انس محسوس ہوتا ہے دین سے، دین کے معاملات سے، اور اس کو بہت ایک فیملیئر، ایک کمفرٹیبل سسٹم لگتا ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے، اور یہی چیز پھر انسان کو شرک سے بچانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ یقین اور شرک یہ وہ کومبو ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، وہ کامل یقین ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہے کسی شرکیہ کام میں بھی لگے ہوئے ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ سو یقین بیسیکلی کیا ہوتی ہے، آپ کی اندر کی آنکھ ہے، ایک ویژن ہے جو کہ وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سو جب ایک انسان کے اندر ایک یقینی کیفیت ہوتی ہے تو اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا تو ہر معاملے میں اس کی نظر جو ہے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر ہم کسی کو امپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر کام کو کرتے ہوئے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ کئی دفعہ ایک گھر میں خاتون ہوتی ہیں، بہت اچھی ڈش بناتی ہیں، سب کھا کے تعریف کرتے ہیں، ان کے گھر گیسٹ آتے ہیں، لیکن ہسبینڈ تعریف نہیں کرتا تو اس کو لگتا ہے کہ فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا، ہسبینڈ نے تو تعریف نہیں کی۔ اسی طرح سے یقین کے ساتھ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اپنے اللہ کی طرف بار بار دیکھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اچھا، اللہ سے باتیں انسان کرتا ہے، یعنی فارمل بھی جو ہمیں طریقے اذکار کے بتائے گئے، اور انفارمل بھی گفتگو اللہ تعالیٰ سے بہت ہوتی ہے۔ دعا بھی اللہ سے کی جاتی ہے اور مناجات بھی اللہ سے کیے جاتے ہیں۔ دعا کیا ہوتی ہے، وہ تو آپ لاؤڈ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، چاہے قرآنی مسنون دعائیں ہیں یا اپنی زبان میں ہم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مناجات کیا، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہائیز اینڈ لوز لائف کے اور اپنی سٹرگلز کو بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ شیئر کرنا۔ سو اس یقین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم، ایسا علم جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جس کے ذریعے ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ ہو کرنے کے کام کون سے ہیں اور کن کاموں سے رکنا ہے، اور پھر یہ بھی یقین ہو کہ جو کرنے کا کام ہے وہ میں نے کیا، میرا نقصان نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی یقین ہو کہ جس کام سے اللہ نے روکا اس میں میرا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے 4 راستے ہیں جن سے ہم یقین کو، اپنے کیفیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک تو سننا، قرآن میں بار بار آتا ہے سمعنا و اطعنا، لیکن بہت سے لوگوں نے کیا کیا، سمعنا و عصینا، انہوں نے سنا لیکن انہوں نے کوئی اطاعت نہیں کی بلکہ نافرمانی کی۔ دیکھنا، انسائٹ ہونی چاہیے، غور سے دیکھنا، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا، اور پھر کیا کرنا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، اور اس بات کی بھی ہمیں فکر ہو کہ وہی بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں جا کر ہوگی۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہنا، جب آپ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کی یقینی کیفیت جو ہے وہ اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ پر یقین کرتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کا وہ جو مومن ہونا ہے وہ بڑا کامل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور محبت جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک اور کام بھی کرنا ہوگا، اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا یقین اللہ سے زیادہ اسباب پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ سے زیادہ اسباب پہ یقین ہو جائے تو پھر انسان کفر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے پورے راستے سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہمیں اسباب، کوئی بیمار ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں، کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ایک دوائی لینی ہے، لیکن یقین کیا ہونا چاہیے، اس ڈاکٹر کا نسخہ تب کام آئے گا جب میرا رب چاہے گا، یہ دوائی تب مجھے فائدہ دے گی جب میرے رب نے اس کو لکھ دیا ہوگا، میرے رب نے میرے لیے فائدہ لکھا ہے تو مجھے فائدہ ہوگا، لیکن قابل سے قابل ڈاکٹر بھی ہو تو وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر میرا رب نہ چاہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مومن اور کافر کے یقین کا فرق جو ہے وہ یہیں سے آ جاتا ہے، کہ مومن جو ہوتا ہے ہر چیز اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس کا جو کچھ بھی وہ فیصلے کر رہا ہے، اس کی کمی ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے، لین دین ہے، کوئی کام کرنے ہیں نہیں کرنے، وہ سب اسی طرح سے کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری یقین کو فاسد کر دیتی ہیں۔ اگر ہم مال کے پیچھے، مٹیریلزم کے پیچھے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہے، ہمیں ہر چیز میں what is it that I'm getting in return آنا شروع ہو جائے تو ہماری یقینی کیفیت کو وہ کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیسک نیسیسٹیز کے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ ان میں سے کتنے صحابہ بہت مالدار تھے لیکن وہ دوسروں پہ خرچ کرتے تھے،
تاکہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اس لمٹ تک اپنے آپ کو روک کے رکھے جہاں سے اب سوچے کہ مجھے جن کاموں کو کرنا ہے، جو میری ترجیحات ہیں، میری ان پہ توجہ ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر انسان ایسی باتوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمارے حالات کیسے درست ہوں گے، یہ چیز کیسے ٹھیک ہوگی، اور اس کو پھر وہاں پہ انسیکیورٹی آنی شروع ہو جائے، تو یہ آپ کی یقین کی کیفیت کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا یہ سوچنا کہ میری بیسک نیسیسٹی کون پوری کرے گا، کون الرازق کون ہے۔ ہمیں اگر یقین ہوگا کہ دینے والا تو اللہ ہے نا، اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دے گا ہی دے گا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مال اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم دنیا کے جو بھی کام کرتے ہیں، یہ سب اسباب ہیں، اور حالات ہمارے تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں دنیا کی محبت پہ اپنی خاص نظر رکھنی ہے، کیونکہ دنیا ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر جب دنیا میں جاتے ہیں تو اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر دنیا کی محبت بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یقین کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، اس کا گراف جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ یقین کا گراف نیچے آیا تو کیا ہوگا؟ ایمان کا گراف بھی نیچے آ جائے گا۔ اچھا، ایمان اگر کم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ عبادت جو ہے وہ بھی سفر کرنا شروع کر جائے گی، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ بڑے لیوک ورم سے ہو جائیں گے، بڑے ڈائلیوٹ سے ہو جائیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی کا راستہ جو ہے انسان کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کیا کرے کہ اس سائیکل کو ریورس کرنا ہے۔ ایمان ہے، ایمان کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں اللہ ہے، ہم مانتے ہیں فرشتے ہیں، ہم مانتے ہیں رسول ہیں، ہم مانتے ہیں الہامی کتب کو، ہم مانتے ہیں جنت اور جہنم کو، تقدیر کو، قیامت کو، آخرت کو۔ جب آپ نے یہ کہا، اب آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد قرآن کو پڑھ کے اپنے اعمال کو اس لیول پر لے کر آئے کہ آپ کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جب انسان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو تقویٰ بھی بڑھتا ہے، اور اس تقویٰ کے بڑھنے کے ساتھ انسان کی زندگی میں بہت سی برکات جو ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے جو علماء جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی جہد بہت زیادہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اسٹرگل، کوشش۔ اب دیکھیں نا، آپ کا نفس آپ کو ایک ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہے، شیطان آپ کے اوپر ایک اور طریقے سے اٹیک کر رہا ہے، پیئر پریشر آ رہا ہے، انوائرمنٹ کے پریشرز آ رہے ہیں، اللہ کا حکم ایک طرف ہے، سوسائٹی آپ کو ایک اور چیز بتا رہی ہے۔ تو اس میں آپ کیا کریں؟ اس میں آپ یہی کام کریں کہ آپ کی اسٹرگل ہی یہ ہے۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے بیکاز سوسائٹی از ڈوئنگ ون تھنگ تو مجھے بھی اس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور جب میں نے یہ کیا تو وہی میرا گراف اوپر جائے گا، پہلے ایمان کا، پھر اس کے بعد یقین کا، اور اس کے ساتھ ہی تقویٰ جو ہے، تقویٰ کی قوت جو ہے وہ بھی بے تحاشا قوت کے ساتھ جو ہے میرے ساتھ ہوگی۔ یہ ایک معاملہ ہے جس کو ہم سمجھیں کہ ہم جب ایک قرآن کے اسباق کو دیکھیں تو ہم ضرور بیٹھ کے سوچیں کہ میری یقینی کیفیت کتنی بڑی ہے، اور جو بڑی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جہاں کمی محسوس ہوتی ہے تو قرآن پاک تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک دفعہ ختم کیا، اب ہم اس کو دوبارہ سے کھولتے ہیں اور شروع سے اس کا پھر آغاز کر دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔